कठपुतली हुक्मरान नज़र आता है जिसने आज पाकिस्तान का वही माहौल किया है जो उस वक्त 1977 के एक्शन के बाद हुआ, जहां सहाफ़ी, सियासतदान, एक्टिविस्ट को मारा गया, गिरफ्तार किया गया, कोड़े पब्लिकली मारे गए। आज भी अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। आज भी बोलने पर पाबंदी है, इजहार ख्याल पर पाबंदी है। आप ट्वीट कर लें तो उसके बाद आपको लग पता जाता है कि कौन कौन आपके पीछे लगा हुआ है। आप अपनी बात नहीं कह सकते, बात को दिखा नहीं सकते, इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। अगर जायज़ रिपोर्टिंग करते हैं तो सहाफ़ी को भी ख़तरात लाहक हो जाते हैं। आज टीवी एंकर्स को कभी FIA बुलाती है हाज़िरी के लिए और कभी उनको इदारे से निकाल दिया जाता है सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने पब्लिकली इश्यूज़ पर बात की है। आज ख़वातीन जर्नलिस्ट को हिरासा किया जाता है सिर्फ़ इसलिए कि वो इस हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करती हैं, वो रोशनी डालती हैं उनकी नालायकी के ऊपर, उनकी इनकॉम्पिटेंस के ऊपर, और फिर उनको किरदार कुशी का निशाना बनाया जाता है। मुझे अफसोस है कि ये हुकूमत ये समझती है कि इस तरह के हथकंडे, इस तरह की टैक्टिक्स से वो लोगों की ज़बान बंदी कर सकते हैं। इस पर यकीनन अफसोस है, लेकिन उनको किसी भी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी ज़बाबंदी करें, पाकिस्तान का शहरी आज बाशऊर है। आज वो शहरी देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, आज इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान के अंदर कितना मुश्किल हो चुका है। आज एक बाप अपनी औलाद को डिसेंट एजुकेशन नहीं दे पा रहा, एक माँ अपनी बेटी का जहेज़ इकट्ठा नहीं कर पा रही, इतनी महंगाई हो चुकी है। ये वो इमरान नियाज़ी है जो पाकिस्तान पर आज मुसल्लत किया गया है, जो कहता था कि जब हुक्मरान करप्ट होते हैं तो महंगाई बढ़ती है। आज की महंगाई का आलम यह है कि एक पाकिस्तानी शहरी 2.25 लाख रुपए का मकरूज है। आज इमरान अहमद नियाज़ी हमें बताए कि वो कौन सी करप्शन कर रहा है जिससे कि पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। और महंगाई न सिर्फ किसी आम चीज़ के ऊपर बढ़ी है, खाने पीने की अशिया की महंगाई, खाने पीने की चीज़ों पर जो महंगाई है वो बढ़ी है। आए रोज़ तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हालिया बिजली के जो कीमत में जो इजाफा हुआ है वो काबिल मज़म्मत है। जिस तरीक़े से ये हुकूमत लोगों का खून चूस रही है, जिस तरीक़े से ये अवाम को दीवार से लगा रही है, वो दिन दूर नहीं है कि इनको इनके तख्त से गिरा कर लोग पटक के नीचे फेंकेंगे। लेकिन इनके ऊपर इस वक्त कोई असर नहीं हो रहा अवाम की चीखों का, कोई असर नहीं हो रहा माओं की बद्दुआओं का, कोई असर नहीं हो रहा उस बूढ़े बाप के रोने का जो भीख मांगने पर मजबूर हो गया है, लेकिन ये कहते हैं कि सब अच्छा है, पाकिस्तान के मुआशी हालात अच्छे हैं, तरक्की हो रही है। किस इलाके में तरक्की हो रही है, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। कौन सा घराना पाकिस्तान का फल फूल रहा है, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। और अफसोस तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान के ऐवान में, पार्लियामेंट में खड़े होकर ये दावा करते हैं कि उन्हें कोई गरीब ढूंढ के निकाल के दे पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत दिखा दें। क्या वो लोगों की तकलीफ़ों का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या वो लोगों के हालात के ऊपर हंस रहे हैं? क्योंकि उनका ये बयान यही जाहिर करता है, ये बेहिस हुकूमत है और ये बेहुसी का मुजाहरा रोज़ करती है। आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पाकिस्तान का भला नहीं होता, क्योंकि उन आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ अपोजिशन को गालियां देते हैं, बाजारू ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गालम गलोच करते हैं, बिलो द बेल्ट ज़बान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं होती जिसमें आवाम के हवाले से कोई ऐलान किया जाए। आपने इस PTI हुकूमत के वज़रा की हालत देखी कौमी असम्बली में, आपने देखा कि कुर्सियों पे खड़े होकर वफाकी वज़ीर किताबें फेंक रहे थे, बजट की किताबें, और जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन्हें बंदर कह दिया
تو انہوں نے اس کو حذف کر دیا کارروائی سے کہ جی یہ غیر پارلیمانی. اگر آپ بندروں کی طرح کرسیوں پہ کھڑے ہو کر بجٹ کی کتابیں پھینکیں گے تو آپ کو بندر ہی کہا جائے گا. اگر آپ مہذب پارلیمنٹیرین، جسے ہم آنریبل پارلیمنٹیرین کہتے ہیں، ان کی طرح حکومتی بینچز میں بیٹھ کر لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر سنتے تو پھر آپ کو آنریبل پارلیمنٹیرین کہا جاتا. لیکن آپ جس طریقے کا جو نمونہ دکھائیں گے آپ کو انہی القاب اور اسی لقب سے پکارا جائے گا. اس پر آپ ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں. افسوس یہ کہ وہ وفاقی وزراء جو دنیا کے ممالک کے ساتھ بیٹھ کر کبھی ایم او یوز کبھی ڈائیلاگ میں شریک ہوتے ہیں، وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پر اس قسم کی حرکات کرتے ہوئے نظر آئے. اس میں آپ کابینہ کا جو بھی منسٹر اٹھائیں تقریباً سارے اہم منسٹرز اس میں موجود تھے، خواہ وہ ڈیفنس منسٹر ہوں، کمیونیکیشن منسٹر ہوں، ایجوکیشن منسٹر ہوں، ہیومن رائٹس منسٹر ہوں، کلائمیٹ چینج منسٹر ہوں. یہ وہ تمام منسٹرز تھے. دیکھیں یہ منسٹرز ہیں، جب یہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو ان کو آئین پر لیا ہوا حلف یاد ہونا چاہیے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا، انہوں نے پوری قوم کو شرمندہ کیا، انہوں نے پاکستان کی نئی نسل کو شرمندہ کیا، انہوں نے ان سٹاف ممبرز کو شرمندہ کیا قومی اسمبلی کے جن پر کہ ہاتھا پائی ہوئی، جو کہ اس ہاتھا پائی میں زخمی ہوئی. تو لہٰذا ایسی حکومت سے ہم کسی اچھائی کی امید نہیں رکھتے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اپنی بجٹ تقریر کے دوران یہ مطالبہ کیا کہ افغانستان کے ایشو کے اوپر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، افغانستان میں جو کچھ ہوگا اس کے اثرات پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں پر مرتب ہوں گے، لہٰذا افغانستان پر فارن آفس کے ایک کمرے میں بیٹھ کر فیصلے نہ کیے جائیں بلکہ پاکستان کے الیکٹڈ نمائندوں کی پارلیمنٹ کے اندر اس ایشو کو لایا جائے، اس پر بحث کی جائے، اس پر بریفنگ دی جائے اور ہمیں بتایا جائے. ہم نے ویلکم کیا جب اسپیکر قومی اسمبلی نے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس مطالبے پر غور کیا اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی اور اس میں لوگ شریک ہوئے. ان کیمرہ بریفنگ ہوئی. اس ان کیمرہ بریفنگ میں جو معلومات مجھے حاصل ہیں، اگر کوئی سمجھدار آواز تھی یا سمجھدار سجیشنز دی گئیں تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے دی گئیں. انہوں نے ایشو پر بات کی، انہوں نے اس خطے کو لاحق خطرات پر بات کی، انہوں نے یاد دلایا اس میٹنگ کے اندر، جس پر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، کہ 2002 کے اندر نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک ڈرافٹ ریزولوشن تھی جو پارلیمنٹ نے یونینیمسلی پاس کی. اس ڈرافٹ ریزولوشن تو 4 صفحات پر ہے، لیکن اس کی جو ایک شق ہے وہ کہتی ہے بڑا کلیئرلی، Pakistan's territory will not be provided for the establishment of any foreign bases. یہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ جو حالیہ ایک بیان کوٹ کیا جاتا ہے عمران احمد نیازی صاحب کا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیس نہیں دیں گے، تو بھائی 2012 میں نیشنل سیکیورٹی کونسل جب ایک ڈرافٹ ریزولوشن پارلیمنٹ سے پاس کراتی ہے تو اس میں یہ درج ہے اس وقت پاکستان کوئی فیصلہ بیسس کے حوالے سے کسی آفس میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا. کوئی بھی فیصلہ اس نوعیت کا ہوگا تو پارلیمنٹ لایا جائے گا، کیونکہ یہ قرارداد پارلیمنٹ میں لائی گئی تھی اور پاس ہوئی تھی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سلالہ واقعے کے بعد ہوا تھا جب نیٹو سپلائی کو 8 ماہ تقریباً بند کر دیا گیا تھا. پہلی مرتبہ 10 سال کے بعد ریٹن اگریمنٹ نیٹو کا ہوا تھا، پہلی مرتبہ. وہ جو جنرل مشرف ایک تھا وہ بغیر اگریمنٹ کے نیٹو کو اس نے پاکستان کے راستے سونپے ہوئے تھے، بغیر اگریمنٹ کے اس نے سارا کچھ دیا ہوا تھا باہر ممالک کو. پہلی مرتبہ یہ ہوا
اور عمران احمد نیازی جن ادوار کو یاد کر کے رو رہے تھے قومی اسمبلی میں، اس دور میں تو وہ خود اگریمنٹ میں شامل تھے جنرل مشرف کے ساتھ. انہوں نے خود مہر لگائی تھی کہ آپ یہ سارا کچھ دے دو باہر ملک ممالک کی حکومتوں کو اور امریکہ کے ساتھ کر لو یہ ڈیل، جس کے بعد ہی جنرل مشرف نے پاکستانی بیچنے شروع کیے تھے. تو عمران احمد نیازی تو ملوث ہے اس کرائم کے اندر. وہ کس چیز کا رونا رو رہے تھے قومی اسمبلی میں؟ ان کو تو ڈیٹس بھی یاد نہیں رہتی، جس کے لیے ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو سبق پڑھنا بھی چاہیے اور سبق سیکھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. اب یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ جس وقت لوگ پڑھ رہے تھے، جس وقت لوگ دلچسپی لیتے تھے سیاسی معاملات پر، اس وقت عمران احمد نیازی تو کچھ اور کر رہے تھے. اور آج وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں اور کوئی ویسٹ کو جانتا نہیں ہے. اور اگر آپ ویسٹ کو اتنا ہی اچھا جانتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی فارن پالیسی یا آپ کی فارن پالیسی پر تعینات جو وزیر خارجہ ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں آپ کے امریکہ کے ساتھ کانٹیکٹس کو بہتر بنانے میں؟ کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر جو امریکہ کا رول ہے اس کو لے کر بہت تشویش ہے ہمارے اندر. لیکن آپ کو امریکہ ایک کال نہیں کرتا. آپ مودی کو مسڈ کال کرتے ہیں، شاید آپ بائیڈن کو بھی مسڈ کالز دے رہے ہوں، لیکن ان مسڈ کال سے معاملات حل نہیں ہوتے. معاملات حل ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندرونی مسائل پر فوکس کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اندرونی ایشوز کا حال یہ ہے کہ آپ روز اپوزیشن کے کسی ایک رکن کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں یا پھر آپ نیب کو استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے، اور پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. بھائی کس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں؟ خورشید احمد شاہ صاحب کو اگست میں 2 برس ہو جائیں گے، وہ جیل میں ہیں، قید ہیں، اور ان 2 برسوں میں ان پر ایک چارج جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا ہے، کچھ ثابت نہیں ہوا ہے. الزام کی بنیاد پر وہ شخص اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں زرداری صاحب جس حالت میں میڈیکلی وہ ہیں، 11 برس کی جیل اس شخص نے کاٹی، اپنی فیملی سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنے کارکنان سے دور. وہ 11 برس ان کے کوئی نہیں لوٹا سکتا. ان پر ایک بھی جرم ثابت نہیں ہوا، الزامات کی بنیاد پر 11 برس کی جیل اس شخص نے کاٹی. اس دور میں بھی ان کو 2-2.5 سال کا عرصہ ان کو بند کیا گیا. بیماریاں انہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹرز کا پینل ان کا ہے جو انہیں تجویز کرتا ہے. باہر وہ جانا خود نہیں چاہتے، گو کہ اگر وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا چاہیں یا جانے کی ضرورت ہو تو انہیں جانا چاہیے. لیکن وہ ایک بہادر انسان ہے جو اپنے ملک میں رہ کر یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوتی. عدالتیں انہیں بلاتی ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، اور جس حالت میں وہ جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بجٹ کے سیشن میں بھی وہ موجود تھے. غیر موجود کون رہا بجٹ کے سیشن میں؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. کسی ڈیبیٹ کو آ کے نہیں سنا انہوں نے. وہ صرف آخری دن آ گئے IMF کا دیا ہوا بجٹ اس کے اوپر ووٹ کرنے کے لیے. وہ تو ان میں اتنی توفیق نہیں تھی کہ جو افغانستان کے ایشو پر اہم سیکیورٹی بریفنگ تھی جس کو پارلیمنٹ کے اندر رکھا گیا تھا اس میں آتے. وہاں پر بھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم یہاں موجود نہیں ہے، اور ان کے ٹویٹ میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید ان کا ایگو جو ہے وہ قومی سلامتی سے بڑا ہے، لہٰذا وہ نہیں آئے. پھر جب وہ پائلٹ کا ایک ایشو ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ تب بھی ایک بریفنگ رکھی گئی تھی پارلیمنٹ میں، اس میں بھی عمران نیازی صاحب نہیں آئے. کشمیر کی ایک اہم میٹنگ میں عمران نیازی صاحب نہیں آئے. اور کشمیر کی میں بات کروں تو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں وفاقی حکومت ڈھٹائی کے ساتھ تمام جو الیکشن کے رولز ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، ان کو وائلیٹ کر رہی ہے. جو کشمیر امور کا فیڈرل منسٹر ہے وہاں کھلا لوگوں کو رشوت آفر کر رہا ہے. وہاں کھلا وہ اعلان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے گلگت میں بھی یہ کہا تھا کہ میں 1 ووٹ پر 1 کروڑ دوں گا، اور یہاں پر بھی میں یہ کہتا ہوں. اس طرح کے بیانات ویڈیوز چل رہی ہیں. میں آپ لوگوں کے توسط سے الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کیوں سو رہا ہے؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن نوٹس لیتا کہ
वफाकी वजीर कश्मीर उमूर आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन में लोगों पर असरअंदाज हो रहा है, वोटर्स को रिश्वत दे रहा है, क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? मेरे यहाँ भी सांगड़ में इलेक्शन था, बाय इलेक्शन था, हम पर तो मुमानियत थी कि MNAs नहीं आए और हमने अबाइड किया इलेक्शन कमीशन के उस तमाम जो उनकी एडवाइस थी उसके ऊपर, हम चले उसके ऊपर, नहीं गए कैंपेन में। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों डिस्क्रिमिनेट करता है? क्यों नहीं PTI गवर्नमेंट के मिनिस्टर को रोकता? और आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, जो कि कैंडिडेट भी हैं मुजफ्फरगढ़ से, मुजफ्फराबाद से, उन पर हमला हुआ है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है? ये मैं आपके तवज्जुह से इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ। अदालतें क्यों नहीं एक्शन लेती? वैसे तो हर सुओ मोटो याद आता है, इस पर सुओ मोटो क्यों नहीं आ रहा? ये तमाम जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से एक वफाकी वजीर को छूट दी गई है, फिर जो दूसरे वफाकी वजीर है जो रेलवे के वफाकी वजीर भी रहे, वो लोगों को टेलीफोन्स कर रहे हैं, उनकी टेलीफोन कॉल्स भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि PTI को वोट दो, वो पिंडी की सीट पर वर्क कर रहे हैं। कि ये बातें जब हमें पता है, इदारों को नहीं पता चल सकती? इदारों को तो ये काम है कि इलेक्शन की पूरी मुहिम पर नजर रखें। शाजिया मरी सांगड़ के अंदर बाय इलेक्शन में काम नहीं कर सकती क्योंकि वो मेंबर कौमी असेंबली है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि वो मेंबर कौमी असेंबली और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। लेकिन PTI के मिनिस्टर्स खुल्ला खिलाफ वर्जी कर सकते हैं इलेक्शन रूल्स की, उन पर कोई रोकथाम नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। क्यों? ये दो पाकिस्तान क्यों है? ये एक आंख क्यों नहीं दिखाता इदारा? एक आंख से क्यों नहीं देखता इदारा इन हरकत को? लिहाजा हम इस वक्त जो PTI कर रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, उसकी मजम्मत करते हैं। आपके तवज्जुह से इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को ये डिमांड रखते हैं, उनके आगे ये मुतालबा रखते हैं कि आप प्लीज़ इनको देखें, इनकी हरकत को देखें, नोटिस लें। इस तरह के काम करके आप फ्रॉड कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर, हकीकी इलेक्शन नहीं जीत सकते। हकीकी इलेक्शन होना है पाकिस्तान के अंदर, जो हमारा मुतालबा है, हमारी स्ट्रगल है। 1977 से लेकर आज तक हमारी वो जिद्दोजहद जारी है। आज भी हमारा यही स्ट्रगल है कि इस मुल्क के अंदर हकीकी इलेक्शन हो, रिश्वत दे के वोट ना लिया जाए, धौंस से वोट ना लिया जाए, जबरदस्ती से वोट ना लिया जाए। वोट हो तो ज़मीर का हो, अपना हो, अपनी राय हो, अपनी उसमें सोच शामिल हो, किसी की मुसल्लत हुक्म पर वोट ना दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर तनकीद की जा रही थी, मैं देख रही थी कुछ बाजारू किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही थी। मैं बाजारू ज़बान का जवाब बाजारू ज़बान में तो दे नहीं सकती, मेरी वो तरबियत नहीं है, ना सियासी है ना मेरी फैमिली की तरफ से ये तरबियत है। लेकिन वो लोग जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से निकाले जाते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ाम पर या वजह से, वो लोग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर तनकीद करते हैं। वो लोग जब निकाले जाते हैं तो कोई आप जैसे सहाफ़ी उनसे पूछता है कि आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर सस्पेंड किया गया, तो वो सहाफ़ी से मुड़कर कहते हैं कि क्यों भाई, तुमने क्या मुझसे कोई रिश्ता जोड़ना है जो तुमसे मुझसे ये बात पूछ रहे हो? ये है उन लोगों का इखलाक, ये है उन लोगों का ज़र्फ़ जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर तनकीद करते हैं और बाजारू ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग हैं कि इनके बयानात आप सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका की दुहाई तो ये दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका में बैठकर इन्होंने पाकिस्तान को क्या कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहाँ नंबर बढ़ाने थे। चाइना के साथ पाकिस्तान किस जो ताल्लुकात हैं या जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से उन्होंने अमरीकियों को खुश करने के लिए क्या नहीं कहा। एक डायलॉग तो यहाँ है मेरे पास,
وہ موصوف فرماتے ہیں Is Chinese investment beneficial for Pakistan? Being a business professor, I would say no, not at all. یہ وہ موصوف ہیں جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چائنا کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کر بیانات دیتے رہے, لیکچر دیتے رہے. وہ ہمیں یہ لیکچر اب نہ دیں یا یہ جو ہے باتیں نہ کریں. لفظ تو میں بہت استعمال کرنا چاہتی ہوں, لیکن جیسے میں نے کہا تربیت اجازت نہیں دیتی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ کیوں جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ یا کسی بھی دنیا کے ملک کیوں نہ جائیں, وہ تم سے پوچھ کر جائیں گے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں. ایک پڑھا لکھا شخص جانتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو توڑ نہیں سکتے, ہم آئسولیشن میں نہیں جا سکتے, ہم مودی کو مسڈ کالز نہیں دیں گے کیونکہ مودی کے ہاتھ پر مسلمانوں کا خون ہے. ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے روابط چاہتے ہیں, لیکن مودی کو ہم کبھی پاکستان کا ہمدرد نہیں سمجھ سکتے. وہ مودی جس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل کیا اور آج بھی اس پر یہ الزام ہے, وہ مودی جس نے کشمیر کے ساتھ جو کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس مودی کو مسڈ کالز نہیں ماریں گے ہم. ہاں, ہندوستان میں اگر کبھی کوئی ایسی قیادت آئی جس کے ساتھ بات کی جا سکے تو کریں گے ان سے بات, لیکن اس شخص سے بات نہیں ہو سکتی. نہ اسے ہم نے کبھی دعوت دی ہے, نہ ہم نے کبھی اس کو اپنے گھر میں کھانا کھلایا ہے, اور نہ ہم نے اس کو اس کے الیکشن میں کہا ہے گڈ لک, تم اگر جیتو گے یہ الیکشن تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور کیسا مسئلہ حل ہوا, عمران نیازی نے جو ان کو گڈ لک کہا, اس کے بعد 5 اگست آیا. یہ تھا مودی, اس نے اپنے منشور کے مطابق کشمیر کے سٹیٹس کے ساتھ جو مذاق کیا ہے وہ سب کے سامنے. تو بھول نہیں سکتے ہم کہ کشمیر کا سودا عمران نیازی نے کس طرح کیا, اور وہ آج آزاد کشمیر میں بات کرتا ہے. کیا وہ آزاد کشمیر میں موجود کشمیریوں کی فیلنگز کو نہیں جانتا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ آزاد کشمیر میں موجود جو خاندان ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں موجود خاندانوں کے لیے؟ وہ مذاق سمجھتا ہے اس بات کو. کشمیر کا سودا عمران نیازی کر چکا, ہم نے پہلے بھی کہا تھا وہ کر چکا. وہ جب امریکہ کے دورے پہ تھا وہیں اس نے کوئی ڈیل کی, وہ واپس آیا اور 5 اگست ہوا. اس کے بعد جو ڈرامے بازی کرنا چاہے وہ کرے. آدھے گھنٹے کے لیے قوم کو باہر کھڑا کر دوں گا جمعے کے روز. کیوں تم نے پاکستان کا مقدمہ کشمیر کے حوالے سے نہیں لڑا؟ اور جس مودی کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ وہ RSS کا ہے, ہندوتوا کا ہے, اس کو تم نے گڈ لک کیوں کہا الیکشن سے قبل؟ ہمیں آج تک پی ٹی آئی اس کا جواب نہیں دیتی, آج تک ہمیں نہیں بتاتی کیوں کہا. تو اس طرح کے لوگ بلاول بھٹو صاحب کے لیے کچھ بھی کہیں گے, یہ تو آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے. انہی کے منہ گندے ہوں گے اور انہی کی جو ذہنیت ہے وہ ایکسپوز ہوگی. بلاول صاحب اگر امریکہ جا رہے ہیں تو ان کا پروگرام پرانا ہے, اسکیڈیولڈ میٹنگز ہے, جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہوتا ہے. باہر ملک ایسے نہیں چلا جاتا انسان اور وہاں جا کے نہیں بیٹھ کر لوگوں کو کالیں کرتا. تو وہ اپنے ایک پلان کے حساب سے چند روز کے لیے جا رہے ہیں, لیکن بلاول بھٹو صاحب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں. اسی لیے آج وہ کشمیر میں ہیں, وہ وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں, وہ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے انتظامات ہیں الیکشن میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر. کل آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو جہاز جس میں وہ جا رہے تھے اس کی ونڈ سکرین کریک ہو گئی. وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے, وہ پھر بھی گاڑی کے ذریعے پہنچے, اسلام آباد پہنچے, اور آج وہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ کسی چیز سے بھاگنے والے نہیں ہیں. اور جو آپ سی وی کی بات کرتے ہیں کہ وہ سی وی لے کے کسی ملک جا رہے ہیں, تو آپ تو اپنی خود بے عزتی کرتے ہیں. تو یعنی کہ جو سی وی لے کے پہنچتا ہے وہ حکومت میں آتا ہے. آپ تو یہ خود کہہ رہے ہیں, آپ تو اس بات کا اعتراف خود کر رہے ہیں کہ امریکہ آپ کو حکومت میں لاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں پاکستانی عوام آپ کو حکومت میں لاتی ہے, مگر آپ کے اوپر تو ہمیں پہلے ہی
یقین تھا کہ آپ سلیکٹڈ ہیں. آپ اپنے ان بیانات سے بتاتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ خود بتاتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ اپنی قوم کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں ان بیانات کو دے کر. لہٰذا میں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جذبے کو یاد کرتی ہوں. 1988 میں جب وہ کیمپین کر رہی تھیں تو وہ اس وقت ایکسپیکٹنگ مدر تھی, 15 گھنٹے کی کیمپین کرتی تھیں اس حالت میں, اور الیکشن کے بعد پھر ان کی گود بھری. لیکن ایسی خاتون کا بیٹا وہ صرف عوام کے بلبوتے پر, عوام کے ووٹ سے حکومت میں آئے گا اور عوام کی سپورٹ اس کے ساتھ ہوگی. ہمیں سوائے پاکستان کی عوام کی سپورٹ کے اور کسی سپورٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. اور اگر جو آج سلیکٹڈ ہیں ان کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں اب تم سلیکٹ ہو کر آ گئے ہو, وہ ہو گیا ہے مرحلہ, خدا را پاکستان کے حالات پر غور کرو. آج جو پاکستان کے حالات ہیں جس قدر تشویشناک ہے, اس سے پہلے شاید ہی ہوئے ہوں گے. آج جمہوریت کے نام پر جو مذاق کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ, وہ بہت گھنونا مذاق ہے. جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا بجلی کی قیمتیں, بجلی ہوتی نہیں ہے لوگوں کے پاس. 14-15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان کے ہر علاقے میں ہو رہی ہے. پہلے تو ہم سندھ کی بات کرتے تھے, آج تو لاہور سے فون آ رہے ہیں. آج تو کوئٹہ دیکھ لو, یہ تو بڑے شہر ہیں صوبوں کے اندر جہاں بجلی نہیں ہے. کراچی کی حالت دیکھ لیں, لاہور کی حالت دیکھ لیں, اسلام آباد میں بجلی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس قدر, اور اس پہ یہ بجلی کی نرخوں میں اضافہ کر رہے ہیں. ابھی نیپرا نے ایک بل زبردستی پاس کروایا, حکومت نے نیپرا کا بل, جس میں ایڈیشنل سرچارج کا ذکر ہے, جس کی ہم نے سنگین مخالفت کی, لیکن میجورٹی کی بلبوتے پہ انہوں نے اجلت میں پاس کیا وہ بل. اور اب اللہ کرے رک جائے وہ بل, کیونکہ وہ IMF کی ڈکٹیشن ہے اور مزید اس میں اضافہ ہوگا ہمارے اوپر جو بوجھ ہے. گیس, سندھ صوبہ گیس پروڈیوس کرتا ہے لیکن گیس ہمارے پاس نہیں ہے. آرٹیکل 158 کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. انڈسٹریز کو گیس نہیں دی جا رہی, فرٹیلائزر کو گیس نہیں دی جا رہی. یہ ہمارا حق ہے, ہم سے چھینا جا رہا ہے, جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کے توسط سے یہ تمام چیزیں اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کوئی ادارہ دیکھ لے کہ کس طریقے سے آئین وائلیٹ ہو رہا ہے, کس طریقے سے لوگوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. کوئی ادارہ خدارہ یہ بھی دیکھ لے اور لے لے نوٹس, پوچھ لے اس حکومت سے کہ کیوں پاکستانیوں کے بجلی جو آتی نہیں ہے اس کے بلوں میں اضافہ کر رہے ہو, کیوں گیس کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہو, بالخصوص ان علاقوں میں جہاں سے گیس نکلتی ہے, کیوں تیل کی قیمتوں میں اس طرح اضافہ کر رہے ہو. جو تم لوگوں نے پیٹرولیم لیوی دکھایا ہے وہ اسی طرح جمع کرو گے. یہی ہم نے کہا تھا کہ پیٹرولیم لیوی جو 610 ارب کا انہوں نے دکھایا ہے وہ اسی طریقے سے نکالیں گے, لوگوں کا خون چوس کر, لوگوں کو نچوڑ کر نکالیں گے, اور یہی حکومت کر رہی ہے. یہ بے حس, نالائق اور نااہل حکومت ہے. میں نے آپ ساتھیوں سے پہلے بھی کہا, میں آج بھی کہتی ہوں کہ اگر پاکستان کی بقا اور سالمیت ہمیں پیاری ہے تو ہمیں اس عمران احمد نیازی اور اس کے ٹولے سے نجات حاصل کرنی ہوگی. آپ 2 لفظ بولنا چاہ رہے تھے, میرے ساتھ ہیں, آپ جو بولنا چاہیں, پھر اس کے بعد سوالات کی طرف چلتے ہیں. نہایتی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایک ایسے شخص کو برداشت کرنا پڑتا ہے, پاکستان کے نوجوانوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جس کا سیاست سے تو کوئی واسطہ نہیں رہا, لیکن شاید گھریلو تربیت بھی کچھ ایسی نہیں ہوئی کہ جس کا وہ مظاہرہ کر سکے. وہ شخص شہباز گل کبھی اسلام آباد میں کبھی کراچی آ کر جو زبان ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کے خلاف استعمال کرتا ہے, ہم وہ زبان سمجھتے ہیں, ہم اس زبان کا جواب بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے قائد کی, ہمارے چیئرمین صاحب کی تربیت ہے, ہمارے چیئرمین صاحب کی تربیت ہے کہ سیاسی اصولوں اور تنظیمی روایت کا تقاضا ہے کہ آپ ایسی زبان نہ استعمال کریں, ورنہ آپ جیسا غلاظت اور گھٹیا پن سے بھرپور انسان کا مقابلہ چیئرمین بلال بھٹو صاحب سے نہیں ہے. جیسا کہ عدی نے کہا, آپ آسمان کی طرف تھوکیں گے تو وہ آپ ہی کے منہ پہ آئے گا, اور آپ کا منہ اب ان تھوکوں سے بھر چکا ہے. آپ دوبارہ ایسی زبان استعمال کریں, ہم
بلاول بھٹو زرداری کے سپاہی بہتر طریقے سے ہم اپنی چیئرمین صاحب کے ایک اشارے پہ حاضر ہیں آپ کو جواب دینے کے لیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ دوبارہ آ کے ایسی زبان استعمال کریں کراچی میں, ہم آپ کا استقبال کریں گے. شکریہ. اچھا میڈم یہ بتائیے گا ایک وفاقی وزیر آزاد پشاور کے الیکشن میں جا بھی سکتا ہے اور اعلان کر بھی سکتا ہے, لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کی کوئٹ بھی نہیں کر سکتے, یہ کس طرح کا ڈرامہ ہے؟ دیکھیے اور حکمران جماعت کو بلاول بھٹو زرداری کی دورہ امریکہ سے کیا پریشانی ہوگا؟ دیکھیے حکمران جماعت پی ٹی آئی ویسے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو اسمبلی میں کارکردگی ہے, جہاں وہ آتے ہیں متواتر ریگولر ان کی اٹینڈنس ہے. بجٹ سیشن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی سیشن میں دیکھ لیں, جس طریقے سے وہ اس حکومت کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور جس ذہانت سے اور جس تیاری سے وہ اس حکومت کو روز ایکسپوز کر رہے ہیں, وہ چیز اس نااہل حکومت کو کھٹکتی ہے. اور پھر یہ بکواس کرتے ہیں پرچی کی اور اس کی اور اس کی. ارے بھائی یہ وہ پرچی ہے جو شہادت نصیب کرتی ہے. اگر آپ کو یہ سننا ہے, اس جماعت کی سربراہی کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو تو بخار ہو جائے تو آپ کو نانی یاد آ جاتی ہے. یہاں تو لاشیں اٹھانے والی یہ جماعت ہے, لاش اٹھاتی ہے اور پھر جی بھٹو کا نعرہ لگاتی ہے. تو آپ ہماری صبر کا اور ہماری جذبے کا امتحان نہ لیں. ہم شہادتوں کے عادی ہیں, اور آج اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ تاج پہنا ہے تو یہ کانٹوں کا تاج ہے, یہ کانٹوں کا تاج ہے جس پر بہت خطرات ان کے سامنے ہیں اور ہمیں ان کی فکر رہتی ہے. دوسری بات آپ نے کہا یہ ایک نہیں دو پاکستان ہے, اور ہمارا یہی رونا ہے کہ اس الیکشن میں بھی جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس میں بھی ایک نہیں دو پاکستان ہمیں نظر آ رہے ہیں. جس طرح بات کی وفاقی وزراء کی مداخلت, تو آپ سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. کیسے ہوں گے شفاف الیکشن اگر وفاقی وزیر اور وہ بھی کشمیر امور کا وہاں جا کر کھلم کھلا رشوت کی آفر کرتا ہے, اور گلگت بلتستان میں بھی یہ شخص یہی کر چکا ہے, اور وہاں کی باتیں یہاں دہرا رہا ہے کہ 1 ووٹ پر 1 کروڑ ملے گا, تو کیسے یہ الیکشن صاف ہوگا؟ یہ الیکشن فراڈ ہوگا, یہ دھاندلی پر مبنی ہوگا. اور جس طریقے سے گلگت میں انہوں نے فارم 45 تبدیل کیے, یہاں پر بھی یہ خطرہ ہے کہ یہ فارم 45 تبدیل کریں گے. جی یہ بتا دیں 3 سال سانگڑ بھی ہو, عمر کوٹ بھی ہو, دونوں. 3 سال اس حکومت کو آپ لوگوں نے برداشت کیا. اگر جائزہ لیا جائے آپ کی باتوں کا اور کل کی شہباز شریف اور فضل الرحمان کی تقاریر کا, تو تقریباً سیم باتیں ہی ہیں, سیم الزامات ہیں جو اس حکومت پہ لگائے جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ایک نہیں ہو پائے آپ لوگ؟ اس وقت یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو لائف لائن پیپلز پارٹی نے دی ہے. اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کا ساتھ دیتی, پی ڈی ایم کا حصہ رہتی, تو شاید یہ حکومت ختم ہو جاتی. دیکھیں الزام پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی بھی جماعت لگا سکتی ہے, لیکن وہ انگریزی میں کہاوت ہے ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ اپنے ایکشن سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, اور ہم نے اپنے ایکشن سے قومی اسمبلی کے حالیہ بجٹ کی میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے 56 اراکین ہیں, جس میں سے 54 اراکین بجٹ ووٹنگ کے دوران موجود تھے, بشمول پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, جو کہ علیل ہیں, اور جس طریقے سے وہ آئے وہ آپ کے سامنے تھا. علاوہ اس کے لوگوں کے گھروں میں فیملی ممبرز کا انتقال ہو چکا تھا, لیکن وہ پھر بھی آئے. جو 2 اراکین نہیں آ پائے ان کو پازیٹیو تھا کووڈ, وہ کووڈ پازیٹیو تھے, لہٰذا ان کو لانا تو بہت مشکل تھا. لیکن 56 میں سے 54 اراکین پاکستان پیپلز پارٹی کے موجود تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو پہلے ہی یہ پیشکش کر دی تھی کہ جی ہمارے سارے اراکین جو ہے آپ کے حوالے ہیں, آپ اس بجٹ کو ناکام کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائیں. جنہوں نے اسٹریٹجی بنانی تھی ان کے 14 لوگ غائب تھے. تو بھائی یہ اسٹریٹجی تو انہوں نے بنانی تھی کیونکہ ان کے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے گھر میں ایک وفات ہوئی تھی, تو ان کی غیر حاضری پر ہمیں کوئی وہ نہیں ہے شکوہ, لیکن دیگر 13 اراکین کہاں تھے اور ان پر کیا ایکشن لیا گیا تو پھر ہمیں یہ بھی بتایا جائے. اور اگر کوئی جماعت یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی غلطی تھی, تو بھائی میں تو ان سے پوچھتی ہوں ریزگنیشن تو ہم نے نہیں دیا کیونکہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے ہی اپنی مہم چلانا چاہتے ہیں. جنہوں نے ریزگنیشن کی بات کی وہ کیوں نہیں ریزائن کر کے گئے؟ فوج رینجرز پولیس کی قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے, لیکن آج کسی دن کے موقع پر
ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر ہر طرف جو ہے اب پولیس کا راج ہے, پولیس کرتی ہے, وہ ہے جہاں ہر طرف کوئلہ نکلا ہے, بینوں کا خواب پورا ہوا ہے اسلام پور, جہاں پر 2 بلین ڈالر کا اسٹاف اس کو کرنے شہباز کی نجی سیکورٹی کمپنی انہوں نے قتل کیا, اشرف کر کے 5 شہروں سے لوگ شراب کا احتجاج ہے, پورا گھر پر کر بلاک ہے, ہر گھر میں ماتم بنتا ہے, لیکن سندھ سرکار حکومت پر پر خاموش ہے. آج صافوں پر ایس ایس پی کے انکار پر پریشر کی گیا. میں نے اس کی مجھے اس کی مکمل, کیونکہ 2 طرف کی تفصیل ہوتی ہے, لیکن جو آپ کی بات ہے اور جو میں نے پڑھا ہے میں اس کی مذمت کرتی ہوں, اور کسی بھی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا جائے. میں سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتی ہوں. اس میں جو اشخاص ملوث ہیں اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, اور میں خود اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گی. میڈم, وزیر اعظم صاحب نے ایک ہی تقریر میں یہ سارے اعلانات کیے کہ وہ بجلی بھی نہیں بڑھائیں گے, پیٹرول بھی مہنگا نہیں کریں گے, اور امریکہ کو انڈے بھی نہیں دیں گے. 2 پر تو یو ٹرن لے لیا, کیا سمجھتی تیسرے پہ بھی یو ٹرن تو نہیں لے لیں گے بعد میں؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ کسی بھی اہم میٹنگ میں وہ شامل نہیں ہوتے, تو کیا انہیں روکا گیا کیونکہ وہ جس بھی میٹنگ میں آتے کوئی نہ کوئی بھنڈ مار دیتے؟ ہاں, یہ تو ہے واقعی, یہ آپ نے درست کہا کہ عمران نیازی جس میٹنگ میں آتے ہیں وہاں پہ بھنڈی مارتے ہیں, کیونکہ ان کو سیاست کی کا علم نہیں ہے. اب تو وہ کہتے ہیں میں سیاستدان ہوں ہی نہیں, تو سیاستدان آپ نہیں ہیں تو آپ اس ملک کی سب سے اہم پوزیشن جس کا تعلق سیاست سے, اس کے اوپر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں ان سے ووٹ کیوں لیا؟ وہ سارے سیاستدان تھے. پھر آپ نے ان سیاستدانوں سے ووٹ لے کر کیوں پرائم منسٹر بنے آپ؟ تو آپ نے جو کہا ہے اڈوں کے حوالے سے, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے اسی لیے 2002 کی جو قرارداد تھی اس کا ایک نقطہ شک نمبر 10 میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی, وہ آپ بھی پڑھ لیجئے گا, وہ اب پبلک ڈومین میں ہے یہ ساری چیز. اس میں لکھا ہے کہ آپ اڈے نہیں دیں گے کسی بھی فورن کنٹری کو. تو عمران نیازی اپنا کوئی اعلان تھوڑی کر رہا, وہ اعلان کر رہے ہیں جو 2012 میں جس پر آپ کی پارلیمنٹ کمٹ کر چکی ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں, اس نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے. وہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی حرکت کرنا بھی چاہے گا تو اس کو وہ ریزولوشن روکے گی, اس کو پارلیمنٹ میں موجود اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے نہ بھی روکیں, لیکن اپوزیشن کی جماعتیں روکیں گی, اس کا گھیراؤ کریں گی, کیونکہ 2012 کی پوزیشن سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹ سکتا, اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ کسی بھی فورن کنٹری کو ہم اپنی بیس نہیں دیں گے. افغانستان کی صورتحال جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے, بڑی خطرناک ہے. اس کے بعد اس طرح سے پہلے یہاں بھی کوئی دوبارہ سے شاید ایسی صورتحال ہے, اس کے پیپلز پارٹی کا دیکھیں بہت تشویش ہے ہمیں صورتحال کے اوپر. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ اس کے اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے. ایک ڈکٹیٹر کے دور میں جب افغانستان کی صورتحال پیدا ہوئی تو آپ نے دیکھا وہ کس طریقے سے مس مینج ہوئی, اور کس طریقے سے پاکستان کے ڈائنامکس بدلے, اور کس طریقے سے ہماری 3 جنریشنز نے وہ ساری چیزیں بھگتیں. جنرل ضیاء نے تو ہمیں ہیروئن اور کلاشنکوف کا بھی تحفہ دے دیا. اس نے تو ہماری قوم کے بچوں کو ایک ایسی ڈائریکشن میں دھکیل دیا جس سے کہ واپسی بہت مشکل ہے. ہم اب بھی ان زخموں, ان چوٹوں سے جو ہے وہ ابھی تک ہم مکمل ہیل نہیں ہوئے, ابھی تک وہ زخم بھرے نہیں ہیں ہمارے. ہم آج بھی بھگت رہے ہیں یہ چیزیں, آج بھی ان لعنتوں کو ہم بھگت رہے ہیں جو جنرل ضیاء کی دی گئی ہیں, چاہے وہ پھر قوم کو ڈیوائیڈ کرنا ہو, فرقہ واریت ہو, مذہب کے نام پہ ڈیوائیڈ کرنا ہو, مسلک کے نام پہ ڈیوائیڈ کرنا ہو, زبان کے نام پہ ڈیوائیڈ کرنا ہو, نسل کے نام پہ یا علاقے کے نام پہ تقسیم کرنا ہو. یہ جنرل ضیاء نے اس کا بیج بویا تھا. آج اگر ہم 5 جولائی 2021 کو بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں تو آج بھی ان چیزوں کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں معاشرے کے اندر بدقسمتی کے ساتھ. تو بالکل یہ سنگین معاملہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی. افسوس کہ عمران نیازی اس میں نہیں آئے, ہمیشہ کی طرح اہم ایشوز پر بھاگ گئے. اب بھاگنے والے کو کیا کہتے ہیں یہ لفظ تو آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن وہ بھاگ گئے اس میٹنگ سے. اور اب ہمیں نہیں پتا کہ آگے وہ کتنا انٹرسٹ لیں گے, لیکن ہم لیں گے, کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک اور میٹنگ ہوگی, اور یہ ایک شروعات تھی اس دور میں. اگر اچھا ہوگا کہ ایک اور میٹنگ ہو اور متواتر ہو اور ہمیں بتایا جائے, تاکہ ہم آپ کے ساتھ پھر تمام حقائق شیئر بھی کر سکیں. علی بادل نے کہا ہے کہ میں کوٹ جا رہا ہوں, بلاول نے وزیر اعلیٰ سندھ کا جاسوس استعمال کیا اور کیوں کر رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ سندھ کو تو معاشی طور پر میں تو کہتی ہوں کورٹ جائیں, اور اگر اتنا شریف آدمی ہے تو جو قبضے کر رہا ہے اس کا بھی حساب دے, جو جس کرائم میں وہ ملوث ہے اور جس چھتری کے تلے وہ چھپ رہا ہے اس کا بھی بیان کریں. کیونکہ دیکھیں ایمانداری کا تو یہی تقاضا ہے, اگر آپ اتنے ایماندار ہیں. اور اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ گورنمنٹ کے جہاز میں سفر کیا تو اس میں 2 منسٹرز بھی ان کے ساتھ موجود تھے. بلاول صاحب
تو لفٹ لے کے جا رہے تھے 2 منسٹرز کے ساتھ. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی اندھی مچی ہوئی ہے تو پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا. اور عمران خان کے پینے کا یوز کرتے ہاں تو نہیں, عمران نیازی پہ تو بھائی سب کچھ وہ ہے نا, وہ تو ATM مشین بھی استعمال کرے, وزرائے اعلیٰ کے جہاز بھی استعمال کرے, وہ تو ان کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے. وہ وہی پٹی ہے جس کی وجہ سے نہ مہنگائی نظر آ رہی ہے, نہ لوڈ شیڈنگ نظر آ رہی ہے, اور نہ عثمان بوزدار کی جو, میں اب نہیں بولنا چاہتی کیونکہ ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے, لیکن انگریزی میں کہتی ہوں انکمپٹنس, جو ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. شاید ان کو وہ لفظ نہیں سمجھ, ہلکی مار رہی ہے. دیکھیں, اگر PDM جو ہے وہ پارلیمانی راستے اختیار کرنے پر تیار ہے, اگر وہ پارلیمنٹری ٹولز جس کے اندر جو ہم نے پہلے بھی پیشکش کی تھی کہ نو کانفیڈنس ہو یا اسمبلی کو نہ چھوڑا جائے, اس طرح کی آپشنز کو اویل کریں گے, اور صرف 2 جماعتیں PDM کی جو ہے وہ حاوی نہیں ہوں گی دیگر جماعتوں پر, تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھائی. ہمارا مقصد اس وقت اس نااہل نالائق حکومت کو گھر بھیجنا ہے, کیونکہ اگر یہ زیادہ دن رہ گئی تو پاکستان کو اور خطرات لاحق ہوں گے. ویسے ہی پاکستان کو اس وقت بہت سے مسائل درپیش ہیں, نہ ہم اندرونی طور پر اس طریقے سے مضبوط ہیں, نہ ہماری فورن پالیسی میں وہ دم ہے کہ جس سے کہ کوئی لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں. کیونکہ جب ملک کا وزیر اعظم ملک سے باہر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ملک میں کرپشن اور منی لانڈرنگ ہے, تو آپ کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا, اور یہی وزیر اعظم کر رہا ہے. اسی طرح کی خدمت پاکستان کی جا رہی ہے انفارچونیٹلی. پاکستان میں ہفتے والے دن ریلی نکالی تھی, انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جنوبی سندھ جو ہے ہم صوبہ بنائیں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا خالی محفوظ سے کسی نے کہ ہم جب آئے تھے آدھا پاکستان ہم نے کیا بنایا. میں نے سنا ہے کہ MQM نے کوئی ریلی نکالی جو بری طرح فلاپ ہو گئی. ریلی نکالنا وہ حق ہے ان کا, جمہوری حق ہے, ریلی نکالیں, احتجاج کریں, اور باقی جو ان نے خیالی پلاؤ ہیں وہ تو خیالی پلاؤ رہیں گے. الحمدللہ سندھ میں کوئی جواز نہیں ہے, خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی ڈویژن کا. یہ تو وہاں اگر کوئی اس کا پری ریکوزٹ ہوتا ہے, لیکن یہاں تو کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے. اور اس طرح کے کھوکھلے نعرے یہ لگاتے رہے ہیں, وہ بھی لگاتا رہا ہے جو لنڈن میں ابھی بیٹھا ہے, جس کا نام لینا بھی جو ہے وہ گناہ ہے اور کرائم ہے پاکستان کے اندر. وہ بھی بڑے نعرے لگاتا تھا, وہ اب منہ چھپاتا پھر رہا ہے پوری دنیا سے. تو لہٰذا ان کو ابھی بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. سندھ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا, سندھ ایک رہے گا, اور ہمارا آج بھی یہ نعرہ ہے, مرسوں مرسوں سندھ نہ دے سو.